वेलकम टू परी राइट्स मोहब्बत की गहराई एपिसोड 17 पार्ट 2। आज तुमने ये बकवास की है, आइंदा मैं तुम्हारे मुंह से ये बकवास ना सुनूं। मैंने तुमसे दूसरे मर्दों की तरह हवस नहीं मिटाई, प्यार से किया है, तुम्हारा भी ख्याल रखा है, तुम्हें भी मुतमईन किया है। वो अब सख्त गीर लहजे से बोल रहा था कि मिशाल की उल्टी बात तो हरगिज़ गवारा नहीं थी। अबीर खान मिशाल की इतनी देर से पैम्परिंग कर रहा था, लेकिन वो नहीं मान रही थी। मिशाल खान मुसलसल हर थोड़ी देर बाद रोने लग रही थी। वो कब से चुप करवा करवा कर भी थकने लगा था और अब आखिरी बात सुनते उसका पारा हाई हो गया था। ठीक है, उसने उसके साथ मोहब्बत दिखाई थी, लेकिन वो उसका प्यार था, उसकी मोहब्बत थी, उसकी हवस नहीं थी। अबीर ऑलरेडी मिशाल से इतनी मर्तबा माफ़ी भी मांग चुका था कि अब मिशाल की बातें उसे सुलगाने लगी थी, अंगारों पर लौटा रही थी। अबीर ने मिशाल के सर से हाथ हटाते दूर कर लिया और सीधा होकर लेट गया और अब सर्द महरी से कहने लगा, मिशाल, तुम दुनिया की पहली लड़की नहीं हो जिसके साथ ये सब हुआ हो। तुम्हें इतने प्यार से डील किया है मैंने, वरना ज़रा पता कर लो कि और लड़कियों के साथ पहली रात पर कैसा सलूक होता है। तब तुम्हें एहसास हो जाएगा कि मैंने नरमी बरती है या नहीं बरती। और कहा तो है कि आइंदा नहीं करूँगा, और क्या कहूँ? अबीर ने सर्द लहजे से कहा, आपको क्या फ़र्क पड़ता है? आपको तो नहीं हुआ ना दर्द, मुझे हुआ है। वो चाह कर भी बोल नहीं पा रही थी कि अबीर ने मोहब्बत का इजहार नहीं किया, इसलिए वो तड़प रही है, इसलिए वो रो रही है। विशाल, बस करो, बार बार ये सब कहकर क्या जताना चाहती हो? ये क्या तरीका है बात करने का? अबीर ने अब के पहले किसी टोन में मिशाल से बात की जैसे वो शादी से पहले करता था। मिशाल का रोना एकदम ही बंद हो गया। उसे अबीर का अचानक से बदला हुआ लहजा सख्त बुरा लगा। वो उससे वैसे ही बात कर रहा था जैसे पहले करता था, जैसे पहले झड़क देता था। मिशाल को लगा अबीर उसे अभी भी खुद से दूर करते झड़क रहा है, ऐसे ही अभी भी उसे ट्रीट कर रहा है और बता रहा है कि वो दुनिया की इकलौती लड़की नहीं है जो चाय बना रही है, कॉफ़ी बना रही है या फिर घर का कोई काम कर रही है, या फिर पहली लड़की नहीं है कि जिसके साथ ये सब हुआ है। हाँ, महबूब की बेरुखी इंसान को कांटों पर दौड़ा देती है। मिशाल का दिल सारी चीज़ों से उचाट हो गया। उसे एकदम सब कुछ ही बुरा लगने लगा, जहर लगने लगा। एक तो मोहब्बत का इकरार नहीं किया, ऊपर से कह रहे हैं तुम कौन सा पहली लड़की हो जिसके साथ ये सब हुआ हो। वाह, ऊपर से पास आने से भी मना कर रहे हैं कि आइंदा पास भी नहीं आएंगे। वाह, जब नहीं आना था तो एक मर्तबा भी क्यों आए? मिशाल मुसलसल सोचे गई। जितना सोच रही थी आंखों में आंसू भरने लगे थे। नहीं रो रही, ओके? मिशाल ने तड़क कर जवाब दिया और अपना रुख दूसरी जानिब कर लिया। अबीर खान को अपनी पीठ दिखा दी। उसका पैर अभी भी सीधा ही पड़ा था, जिस पैर में दर्द हो रहा था। मिशाल ने अपने आंसू साफ कर लिए थे। परी राइट्स एपिसोड नंबर 14 till 17। इन किस्तों में बहुत सारे सीन्स और पूरी किस्तें ऐसी हैं जो यहाँ पर अपलोड नहीं की जा सकती। 4 किस्तें आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ 300 रुपये में दी हैं। कितने रीडर्स ऑलरेडी ले चुके हैं? क्योंकि पिछली किस्त में मैंने बताया था कि सिर्फ 300 की आप लोगों को 400 पेजेस पर मुश्तमिल किस्त दी जा रही है। तो बहुत सारे रीडर्स ने बाय की है अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत ज़्यादा अच्छे रिव्यूज़ दिए हैं। तो अगर सॉरी, मेरा गला ख़राब है, सो बेयर विद दैट ऑल्सो।
تو بہت سارے ریڈر سے لے چکے ہیں، آپ لوگوں کو بھی میں یہی کہوں گی کہ آپ لوگ پڑھ کے دیکھیے۔ جو لوگ پورا ناول یا پورا ای بک افورڈ نہیں کر پاتے ان لوگوں کے لیے تو یہ بہت ہی اچھی آفر ہے کہ آپ لوگوں کو اتنی کم پرائس میں ایک جو ہے وہ ایپیسوڈ 400 پیجز کی ایپیسوڈ تقریباً مل رہی ہے۔ اور باقی رائٹرز اپنی ایک پیڈ قسط بھی 200 سے 250 روپے میں دیتی ہیں آپ لوگوں کو، لیکن میں نے 4 قسطوں کو صرف اور صرف 300 روپے کی قیمت میں دی ہیں، جو لوگوں نے خریدی بھی ہے اور بہت زیادہ خوش بھی ہوئے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے ایون ناول تک لیا ہے، جو ناول ہے ای بک ہے وہ تک خریدی ہے۔ یہ ناول محبت کی گہرائی آپ لوگوں کو سب کو پتہ ہے کہ ختم ہو چکا ہے، اور جن کو نہیں پتہ میں بتاتی چلوں، یہ ناول ای بک اس کی آ چکی ہے، یہ ناول ختم ہو چکا ہے، حتیٰ کہ اس کا دوسرا سیزن بھی ختم ہو چکا ہے۔ یہ ناول اتنا ہٹ ہوا تھا کہ لوگوں کی ڈیمانڈ بہت تھی، اس لیے اس ڈیمانڈ کی وجہ سے میں نے سیزن 2 لکھا، اور وہ بھی ختم ہو چکا ہے 5-6 مہینے پہلے۔ ابھی تو میرا کوئی اور ناول چل رہا ہے گروپ میں۔ تو بہرحال یہ ناول ایک ہٹ ناول ہے جس کے سیزن 3 کی بھی ڈیمانڈ بھی اب دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ پچھلے 6 مہینے سے میں نے انہیں سیزن 3 نہیں دیا یا نہیں لکھنا شروع کیا، لیکن پچھلے 6 مہینے سے میرے ریڈرز جو ہیں وہ مجھے مسلسل بولتے ہیں کہ آپ اس کا سیزن 3 بھی لے کر آئیں، ہم بائی کریں گے اور ہم پڑھیں گے۔ تو اس لیے اگر آپ لوگوں کو بھی محبت کی گہرائی کا پی ڈی ایف سیزن 1 کا چاہیے تو آپ لوگ لے سکتے ہیں، اور آج کل میں نے ڈسکاؤنٹ لگایا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کو کم قیمت پر بھی مل جائے گا، اور آپ میرے ناول کی 4 قسطیں بھی صرف خرید سکتے ہیں جن کے پاس فل پی ڈی ایف خریدنے کے لیے افورڈ نہیں ہے، افورڈیبل ان کے لیے نہیں ہے، تو وہ لوگ صرف 4 قسطیں بھی لے سکتے ہیں مجھ سے، اور پرائس اور صرف 300 روپے ہیں۔ پڑھنے کے بعد خود فیصلہ کریں کہ ناول لینا ہے یا نہیں لینا۔ تو یہ سب آپ لوگوں پہ اب ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ نے لینا ہے یا نہیں لینا۔ باقی آپ لوگ لیں گے تو آپ کے پیسے بالکل ویسٹ نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ پڑھیں گے تو آپ خود تعریف بھی کریں گے، اور ایون ناول تک، ای بک تک جو ہے وہ مجھ سے لیں گے۔ چلیں ناول کو شروع کرتے ہیں۔ عبیر کو ایک دم اپنے رویے پر ندامت سی ہوئی، لیکن وہ بھی اب سوچنے لگا کہ اب میں کیا ہی کر سکتا ہوں۔ معافی مانگ تو لی ہے، اور کیا پیر پڑ جاؤں؟ عجیب، اتنا زیادہ نخرے دکھا رہی ہے جیسے پیار نہیں گناہ کیا ہو۔ اس کا موڈ بری طرح بگڑنے لگا۔ جو اسے پیٹھ دکھاتے اب ہلکی کروٹ لیے دوسری جانب دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ وہ اسے سمیٹ لے، لیکن پھر ارادہ ترک کر دیا۔ عبیر نے بھی دائیں کروٹ لی اور سونا شروع کر دیا، اس سے پہلے کہ اس سے دوبارہ کوئی غلطی ہو جائے یا وہ دوبارہ بہک جائے، کہ مشال کی قربت میں اتنے گھنٹے بہک چکا تھا اور مشال کو بھی اپنی پیٹھ دکھا دی۔ کچھ دیر بعد مشال نے زیرو بلب کی روشنی میں عبیر کی پیٹھ پلٹ کر دیکھی تو جی بھر کر جل اٹھی۔ وہ اندر تک سلگ گئی۔ مشال نے زور سے کہا، بدتمیز انسان، اپنا مطلب پورا 2 مرتبہ پورا کر لیا تو پیٹھ دکھا دی، روایتی مردوں کی طرح۔ مشال نے دوبارہ طنز کر دیا۔ عبیر جاگ رہا تھا، یکدم ہی پلٹا اور اس کی جانب کروٹ لے لی۔ وہ مشال کے طنز سے اندر تک سلگ گیا تھا۔ بکواس کرنے سے منع کیا ہے نا؟ کیا چاہ رہی ہو؟ سختی سے پیش آؤں؟ میری نرمیوں کا ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ، سمجھی؟ اور یہ کیا لگا کر رکھا ہوا ہے کہ 2 مرتبہ؟ 4 مرتبہ بھی کروں تو میرا حق بنتا ہے، اور یہ حق تو مجھ سے چھین نہیں سکتی، کیونکہ یہ حق مجھے اسلام نے دیا ہے۔ میں چاہے 2 بار کروں یا 6 بار، آئندہ مجھے گنتی مت کروانا۔ عبیر نے آنکھیں رول کرتے غصے سے گھورا، تو ادھر کیوں منہ کر کے سو رہے ہیں؟ مشال نے دبے لفظوں میں احتجاج سا کیا۔ کیونکہ میری عادت ہے رائٹ کروٹ پر سونے کی، ایک دن میں تو نہیں بدل سکتی نا، اس لیے ادھر منہ تھا۔ اور ویسے بھی صبح کے 4:15 بجے کیا تمہارا رونا دیکھوں؟ کب سے روئے ہی جا رہی ہو؟
نہ جانے کون سے ظلم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں تم پر جو رونے ہی ختم نہیں ہو رہے۔ عبیر نے سخت لہجے میں اپنی بات مکمل کی۔ حقیقت میں تو مشال ابھی تک یہ بات ہی برداشت نہیں کر پائی تھی جو عبیر بار بار کہہ رہا تھا کہ وہ آئندہ نہیں کرے گا۔ وہ تو پریشان سی ہونے لگی تھی، اوپر سے عبیر کی قربت میں وہ بے حد درجے سینسیٹیو سی ہو رہی تھی۔ اسے سخت کوفت ہو رہی تھی، اسے عبیر کے اتنے پاس جا کر دور نہیں ہونا تھا۔ وہ عبیر کو اپنے لیے ہی پاگل رکھنا چاہتی تھی اور چاہتی تھی عبیر اس سے محبت کا اقرار کرتے اسے سکون پہنچائے، اس کے دل میں ٹھنڈک اتارے۔ لیکن عبیر خان اقرار نہیں کر رہا تھا۔ اس نے اس کے ساتھ اتنا سب کر لیا تھا لیکن اقرار محبت کے 2 لفظ نہیں بولے تھے۔ یہی بات در حقیقت مشال خان کو رلا رہی تھی اور اب یہ بات بھی رلانے لگی تھی کہ عبیر نے دوبارہ سے پاس آنے سے انکار کر دیا۔ وہ جانتی تھی اس مرد کو وہ اپنی قربت میں زیر کر سکتی ہے، اس مرد کو اپنا اسیر بنا سکتی ہے، اپنے لیے تڑپا سکتی ہے، اپنی ہر بات منوا سکتی ہے، کیونکہ اپنی آنکھوں سے عبیر خان کا جنون پچھلے 4 گھنٹے سے دیکھا تھا۔ پاس آئیں، مشال خود تو موو نہیں ہو پا رہی تھی، اس لیے اب عبیر کو ہی پاس بلوا لیا۔ عبیر نے پہلے تو مشال کو گھورا ایسے حکم دینے پر، پھر پاس ہوتے اس کا سر اپنے بائیں بازو اور شولڈر کے قریب رکھ لیا اور نرمی سے اس کے سر پر اپنا دائیں ہاتھ رکھتے اس کے بالوں میں انگلیاں الجھاتے سہلانے لگا۔ عبیر کے اس انداز پر مشال یکدم شرمندہ ہوئی کہ عبیر اتنی کیئر کر رہے ہیں اور وہ بار بار عبیر کو ناراض کر رہی ہے۔ اس لیے وہ اب ندامت سے عبیر کے پاس ہوتے اسے اپنی جانب کھینچنے لگی۔ مجھے ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا، سوری جان، میری جان ہے نا، مشال نے شیریں لہجے میں کہا۔ مشال نے عبیر کی گردن میں منہ دیتے خماری سے کہنا شروع کر دیا۔ مشال نے نرمی سے گردن میں سر چھپاتے معافی مانگ لی اور اب اپنے لب عبیر کی بائیں جانب رکھتے مس کرتے اسے بیقرار کرنے لگی، عبیر کو لبھانے لگی تاکہ وہ اسے معاف کر دے۔ عبیر نے سر پر ہاتھ رکھتے بالوں میں انگلیاں چلائیں اور کہا۔ سو جاؤ۔ عبیر نے سر کو تھپکنا شروع کر دیا۔ مجھے معاف کریں پہلے، مشال نے ضدی ہوتے کہا۔ کر دیا معاف، اب سو جاؤ، تمہاری طبیعت نہیں ٹھیک اور میری بھی خراب مت کرو، پہلے ہی 2 مرتبہ بے قابو ہو چکا ہوں۔ ڈونٹ ایکسپیکٹ فرام می کہ دوبارہ نہیں ہوں گا۔ عبیر نے خفت سے آنکھیں بند کر لیں اور حقیقت سے آشکار کر دیا۔ مشال تو سونے کی بات پر سلگ اٹھی، اس پر ضد سی سوار ہونے لگی۔ مشال نے عبیر کی گردن پر ہلکے سے اپنے لب مس کیے اور انیشیٹ کیا۔ آئی لو یو۔ مشال کی آواز میں خماری سی امڑ رہی تھی، اسے لگا وہ محبت کا اقرار کرے گی تو بدلے میں عبیر خان بھی آئی لو یو ٹو کہہ دیں گے۔ عبیر خان مشال کے لبوں کی حدت سے سلگ اٹھا تھا۔ سو جاؤ مشال، صبح ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ عبیر جو اس حدت پر بے قرار ہو کر تڑپا تھا گھبرا گیا تھا۔ عبیر کے وجود میں آنے لگی تھی، وہ اب گھبرا رہا تھا، وہ مزید مشال کو کسی قسم کی تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا، پہلے ہی اپنی شدتوں کی چھاپ بنا چکا تھا جس پر مشال اسے بار بار طنز کر رہی تھی۔ اس کی حالت اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا کہ وہ اب اس قابل نہیں تھی کہ وہ دوبارہ اس کے ساتھ کچھ بھی کرتا، اور مشال پہلے ہی بار بار اسے سنا رہی تھی، جبکہ مشال تو بس غلطی میں طنز کر بیٹھی تھی، دراصل تو اسے عبیر کے اقرار کی بے تابی تھی کہ وہ آئی لو یو نہیں کہہ رہا تھا۔
جنون پر تو وہ جی جان سے فدا ہوئی تھی۔ وہ بس ہر قیمت پر اقرار چاہتی تھی۔ اس کے لیے اپنا آپ تیسری بار ہی نہیں 10 بار بھی سونپ دینا چاہتی تھی، اپنی پرواہ کیے بغیر، اپنی حالت سے بے خبر کہ کل کا دن کیا لائے گا۔ اسے اچھا لگ رہا تھا کہ عبیر صرف اسی کا ہے، اور اسی کے ساتھ اتنا جنونی بھی ہے۔ اسے اپنی قسمت پر رشک ہو رہا تھا۔ انہوں نے اپنی زندگی کے حسین یادگار 4 گھنٹے ایک دوسرے کی قربت میں پور پور ڈوبتے گزارے تھے۔ مشال نے سو جاؤ سنا تو ایک مرتبہ پھر عبیر کی گردن پر اپنی دہکتی سانسیں بکھیرنے لگی۔ اس مرتبہ ذرا تشنگی سے اپنا عمل سر انجام دیا کہ عبیر ضبط کی آخری حدوں کو چھونے لگا۔ مشال، کیا چاہ رہی ہو؟ تم مجھے ڈسٹرب کر رہی ہو؟ عبیر نے بھاری آواز، نیند سے بوجھل آواز میں کہا۔ تمہیں کیا کروں؟ میں بھی ڈسٹرب ہوں، مشال نے معصومیت سے کہا۔ تم کیسے؟ تم کیسے ڈسٹرب ہو ہاں؟ عبیر نے چونک کر اسے دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ پتہ نہیں، بس میں بھی ہو رہی ڈسٹرب، اور جتنا آپ کا مجھ پر حق ہے اتنا ہی میرا بھی آپ پر حق ہے۔ مجھے بھی آپ چاہیے جیسے میں آپ کو چاہیے ہوتی ہوں۔ مشال نے بھرپور بے باکی دکھائی تھی، اور جو دل میں آیا وہ کہہ دیا، اور عبیر پاگل سا ہونے لگا تھا اس قدر بے باکی پر۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ مشال اس طرح کی بات بھی کر سکتی ہے۔ آر یو شور؟ عبیر نے بس اتنا ہی پوچھا تھا۔ یس، آئی ایم ڈیم شور، مشال نے گردن میں سر چھپاتے شرماتے ہوئے جواب دیا، اور ساتھ ہی عبیر کی شہرک پر اپنی مہکتی سانسیں بکھیرنے لگی۔ تم میری ہونا چاہتی ہو؟ ایک مرتبہ پھر عبیر نے دوبارہ سے کنفرم کیا۔ جی بالکل، آپ کی ہونا چاہتی ہوں، شدت سے۔ آپ کے جنون پر اپنا آپ ہارنا چاہتی ہوں، مشال نے گھبرا کر جواب دیا۔ کس طرح کا جنون چاہیے میری بیوی کو؟ میں تمہیں 3 سے 4 مرتبہ محبت دکھا چکا ہوں مشی، ابھی مزید مجھ سے کیا چاہیے؟ عبیر نے ذو معنی لہجہ اپنایا۔ عبیر کے بدن میں تپش بھر چکی تھی۔ مجھے نہیں پتا، مشال نے منمنا کر جواب دیا۔ مجھے محبت چاہیے، محبت کا اقرار چاہیے، اور سب چاہیے۔ وہ جانے انجانے بھی بول چکی تھی کہ شاید عبیر خان سمجھ جائے گا کہ اسے کیا چاہیے۔ اب مشال نے آنکھیں میچتے عبیر کی گردن میں منہ چھپایا۔ اوکے، جیسا تم چاہو۔ عبیر خان کے ہاتھ بے باک ہونے کے لیے جھلسنے لگے۔ پری رائٹنگ، اس سے آگے کے سین یہاں پر نہیں ہیں، ای بک میں موجود ہیں، ای بک کی PDF میں موجود ہیں۔ ظاہر ہے پوسٹ کر کے اپنے چینل کو خراب نہیں کر سکتی، اس لیے برائے مہربانی وہ سینز سمیت آپ لوگ 400 پیجز آپ پورے 300 روپے میں خرید لیجئے، جو کہ بہت ہی کم ہے قیمت۔ 300 کی 4 قسطیں ہیں جو 400 پیج کی ہیں خریدنے کے لیے، اور ناول کے ریگارڈنگ اپڈیٹس اور کوئریز لینے کے لیے آپ لوگ میرے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں، اور میرا نمبر کمیونٹی پوسٹ میں موجود ہے، اور آپ لوگوں کا کوئی سوال ہو تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں، ناولز کے ریگارڈنگ اپڈیٹ بھی لے سکتے ہیں۔ پری رائٹنگ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو لازمی سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور کامنٹ لازمی کیا کریں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ آپ لوگوں کو عشق کی گہرائی پر چاہیے یا محبت کی گہرائی پر ناول پر چاہیے، جلدی سے کامنٹ کیجئے، کیونکہ آپ لوگوں کے کامنٹ ہی ہیں جس کی بیس کے اوپر میں پھر قسط ایڈٹ کرتی ہوں، لکھتی ہوں،
اور گھنٹوں کی محنت ہوتی ہے اور اس کے بعد جا کے ایک قسط بنتی ہے۔ تو برائے مہربانی اپنا پیار شو کیا کریں اور کامنٹس اور لائکس لازمی کیا کریں اور اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کیا کریں۔ تو چلیے اب اتنا دیر کیے پھر سے اپنے ناول کی جانب پڑھتے ہیں۔ رات گہری تھی اور سکون کی گزری تھی۔ صبح 10 بجے کے قریب عبیر کی آنکھ کھلی تھی۔ اس نے نیند سے بوجھل اپنے ہاتھوں سے اپنی آنکھیں مسلیں اور سائیڈ ٹیبل سے موبائل اٹھاتے وقت دیکھا اور موبائل رکھ دیا۔ اب پیچھے کو ہوتے سیدھا ہو گیا اور چھت کو دیکھتے مکمل آنکھیں کھول دیں۔ وہ اٹھا ہی تھا تو اس کے وجود میں روزانہ کی طرح بے چینیاں بھری ہوئی تھیں۔ وہ تو روز ہی صبح خود سے پریشان ہو کر اتنے سالوں سے اٹھتا تھا۔ بیوی ہوتی تو اسے کچھ راحت آ جاتی، اس نے ہمیشہ یہی سوچا تھا۔ پورے کمرے میں ہی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ اسے یاد آیا کہ کل اس نے مشال کے ساتھ حسین ترین رات بتائی تھی، بے حد حسین رات۔ پھر رات کو مشال کے حق لینے والی باتیں ذہن میں گھومنے لگیں۔ اس نے کروٹ لیتے مشال کو دیکھا تو دھک سے رہ گیا۔ وہ دیکھتا ہی رہ گیا۔ صبح صبح کے حسین منظر عبیر کو اور بھی زیادہ پاگل کرنے لگے تھے۔ مشال سیدھی ہو کر لیٹے سو رہی تھی اور بلینکٹ اس کے پر تھا اور اس کی دھڑکنیں اس کھلی صاف اجلی روشنی میں پہلی ہی صبح عبیر خان نے بغور دیکھی تھی۔ عبیر خان کی ساری نیند غائب ہو گئی۔ عبیر خان نے اپنی اس نازک حسین بیوی کو محویت سے دیکھنا شروع کر دیا۔ اب مشال کے قریب ہوتے لیٹ گیا۔ یہاں سے دوبارہ سے سینس مسنگ ہیں اور یہاں پر پوسٹ نہیں ہیں، تو برائے مہربانی آپ لوگوں کو میں اپڈیٹ دے چکی ہوں۔ جنہیں پورے سینس پڑھنے ہیں وہ لوگ واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں آفٹر ہاف آور۔ عبیر نے مشال کا شوں شوں سنا اور اس کی بات سنی تو شدید غصے سے مشال کو دیکھا۔ اب یکدم ہی پیچھے کو ہوتے بیڈ سے اتر گیا۔ اب اپنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے سر کو دبایا اور الماری کا دروازہ زور سے کھولا اور اپنی استری شدہ شرٹ نکال کر کھینچ لی۔ ساتھ اپنی جینز کھینچتے باتھ روم چلا گیا۔ عبیر کے ایسے جانے پر مشال کی روح ہی فنا ہو گئی تھی۔ عبیر کا ناراض رویہ اس سے برداشت نہ ہوا تھا۔ وہاں جا کر اپنے کپڑے لٹکائے اور اب مشال کی جانب آ گیا۔ اسے جھک کر اپنی گود میں اٹھایا اور دوبارہ الماری کے پاس لے کر آیا۔ نکالو سوٹ، کون سا پہننا ہے؟ اتنے غصے کے باوجود مشال کی پرواہ کرتے اس تک آیا تاکہ وہ اپنا ڈریس نکال کر شاور لے لے۔ عبیر نے دو ٹوک انداز میں سختی سے کہا تھا۔ مشال تو پہلے ہی عبیر کے اس طرح جانے پر پریشان ہو چکی تھی، اوپر سے عبیر نے جس انداز میں گھورا تھا وہ بہت ڈر چکی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھاتے ڈرتے ہوئے اپنا سوٹ نکالا اور ایک لائٹ بلیو کلر کا گھیردار فراک اٹھا لیا۔ وہ پوچھ بھی نہیں رہی تھی کہ عبیر پہلے باتھ روم میں اپنا سوٹ لے کر گئے اور اب اسے کیوں لے کر جا رہے تھے۔ 11 بج رہے تھے اور ابھی 12 بجے ناشتے کا پوچھنے آ جاتے سبھی گھر والے، اور پھر دعا کے گھر بھی تو ناشتہ لے کر جانا تھا۔ اس سے پہلے ہی فریش ہونا تھا، اس لیے وہ چپ چاپ ہی رہی تھی۔ عبیر اور مشال دونوں باتھ روم کی جانب بڑھ گئے تھے۔ پیارے ریڈرز، باتھ روم کے اندر جو کچھ بھی ہوا وہ سب جاننے اور پڑھنے کے لیے آپ لوگوں کو اس ناول کی ای بک کو لینا ہوگا، اور وہ یہاں پر ظاہر ہے یہاں پر چینل پر پوسٹ نہیں ہوگا، تو انشاءاللہ قسط نمبر 18 اور 19 میں ملیں گے۔ شاید وہ 2 قسطیں ایک ساتھ آئیں گی کیونکہ ناول کا کافی سارا حصہ 18 اور 19 میں کاٹنا پڑے گا، جو کہ یہاں پر پوسٹ نہیں ہو سکتا، صرف اور صرف جو ہے وہ پوسٹ کیا جائے گا
لائک اسٹوری پوسٹ کی جائے گی، تو اگر آپ لوگوں کو اسٹوری کے علاوہ دلچسپی ہے تو آپ لوگ واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ادروائز آپ لوگ اسٹوری کو انجوائے کیجیے، اور یہ چینل پر نئے ہیں تو پھر سے بولتی چلوں کہ پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور اگر اسٹوری پسند آ رہی ہے تو اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے کہ اگر آپ لوگ اسٹوری پڑھ رہے ہیں اور اسی چینل پر اسٹوری پڑھنا چاہتے ہیں، اینڈ تک اس ناول کے سیزن 1 کو پڑھنا چاہتے ہیں، تو آپ لوگ لازمی سے اپنی رائے کا اظہار کیا کریں اور بتایا کریں کہ آپ لوگ اسٹوری پڑھ رہے ہیں کیسی لگ رہی ہے، اور کامنٹ بھی لازمی کیا کریں کہ میں ویٹ کر رہی ہوتی ہوں اور آپ لوگوں کے کامنٹس کا، آپ لوگوں کی رائے کا، تو آپ لوگ ضرور سے کامنٹ کیجئے۔ اور پچھلے ایپیسوڈ کے بعد کافی لوگوں نے واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کیا تھا، اور صرف 300 میں جو ایپیسوڈ آپ لوگوں کو دی گئی ہے لی تھی لوگوں نے، اور بہت زیادہ تعریف بھی کی تھی، تو اگر آپ لوگوں کو بھی وہ ایپیسوڈ چاہیے تو آپ لوگ لے سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر نہیں چاہیے یا آپ لوگ صرف اسٹوری کو ہی پسند کرتے ہیں تو آپ لوگوں کے لیے تو بہت ہی اچھا ہے کہ آپ لوگ اسٹوری کو پسند کر رہے ہیں اور ناول کو ریڈ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کہوں گی کہ رمضان چل رہے ہیں، اپنی عبادات کا خاص خیال رکھیے، اور ناولز تو یہیں پر ہیں، یہیں پر رہیں گے، لیکن آپ لوگ اپنی رمضان تو صرف سال میں ایک مرتبہ آتا ہے، ناولز تو 12 مہینے ہی یہیں پہ رہتے ہیں، تو اس لیے اپنی عبادت کا خاص خیال رکھیے، اور اس مہینے، اس بابرکت مہینے میں اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں، اور دل سے گلے شکوے مٹائیے اور لوگوں کو معاف کیجیے، اور یہ زندگی نفرتوں کے لیے بہت تھوڑی ہے، تو آپ لوگ بھی خوشیاں بکھیریے، خوشیاں سمیٹیے۔ تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اور لازمی بھی نیچے کامنٹ باکس میں بتائیے کہ نیکسٹ ایپیسوڈ پر ہی محبت کی گہرائی کے اوپر آپ لوگوں کو چاہیے یا پھر عشق کی گہرائی کے اوپر چاہیے، تو میں اسی حساب سے پھر ایپیسوڈ آپ لوگوں کو دے دوں گی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ بائے بائے، اللہ حافظ۔